नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 22 में 2 सूरतें शामिल हैं, जिसमें कि सूरह सबा और सूरह फातिर शामिल हैं। सूरह 22 में 39 आयत से सूरत अहज़ाब शुरू होती है, जबकि 38 आयतें पारा नंबर 21 में शामिल हैं और 39 आयत से सूरह अहज़ाब अभी सूरह पारा नंबर 22 में जारी है। शुरू में अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात से खिताब किया है और सारी उम्मत की ख़वातीन को समझाया है कि अज़वाज का मुकाम आम लोगों से इम्तियाज़ी है। सुनो, तकवा इख्तियार करो, गैर महरम मर्दों से नरम लहजे में बात करो, बेरुखी से बात करो, सिर्फ मतलब की बात करो, ज़रूरत के मुताबिक बात करो, अपने घरों में रहो, ज़माना जाहलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश ना करो, नमाज और ज़कात और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर कारबंद रहो। जो ऐसा करेंगी तो उनको दोहरा अजर मिलेगा, उनके लिए आखिरत में इज़्ज़त की रोज़ी का मकाम है। अल्लाह ताला तो यही चाहता है, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, कि तुम से हर नापाकी दूर करके तुम्हें पाक और साफ़ सुथरा कर दे। आयत नंबर 35 में मोमिन मर्दों और औरतों की इकट्ठी सिफ़ात का बयान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन मर्द अताअत शार होते हैं, सदाकत शार होते हैं, सब्र व ज़का पैकर होते हैं, उनके दिल इज्ज़ के बायस झुके हुए होते हैं और सदक़ात देने वाले होते हैं, रोज़ेदार होते हैं और अपनी हया और इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले होते हैं, जो अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करने वाले होते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश और अजर अज़ीम की नेमतें तैयार की हुई हैं। आयत नंबर 36 में फरमाया कि ना किसी मोमिन और ना किसी मोमिना के लिए ये जायज़ है कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ैसला फरमा दें तो उनके लिए कोई अपनी मर्ज़ी को इख्तियार करना बाकी रह जाए। आयत नंबर 37 से बयान हुआ है कि मुँह बोला बेटा हकीकी बेटे के हुक्म में नहीं होता। आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसकी तरफ उम्मत की तवज्जो होना बड़ा ज़रूरी है। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। हाँ, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर कोई होता तो खिताब का बेटा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होता। फिर आगे नबी की कुछ और सिफ़ात का बयान है। वाज़ेह अल्फाज में आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक देखने हों तो कुरान पढ़ लो। आयत नंबर 53 से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब बयान हुए हैं कि बग़ैर इजाज़त नबी के घर में दाखिल ना हो, खाने की दावत हो तो खाकर मुंतशिर हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। इन आयात का नुज़ूल तब हुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार लोगों की दावत की और वो खाना खाकर बैठे रहे।
حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب کھانا کھا چکو تو کھا کر منتشر ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے پیچھے سے مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمان کا نکاح ممنوع ہے۔ اپنے کسی بھی عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ تم پر 10 بار رحمتیں فرمائے گا اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے 10 درجے اللہ بلند کر دے گا۔ چنانچہ ہم سب کی ہی زندگیوں کا معمول ہونا چاہیے کہ درود شریف کو ہم وظیفہ بنا لیں۔ آیت نمبر 60 میں اور 61 میں منافقین اور وہ جن کے دلوں میں عداوت تھی اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے تھے، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں مدینہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ لوگ لعنتی ہیں، جہاں بھی جائیں گے انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ اس لیے یہ کہ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقت رکھتے تھے۔ سورہ سبا اس سے آگے ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، وہ زینے بناتے تھے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں ڈالتے تھے۔ اسی طرح سے سلیمان رضی اللہ عنہ کے معجزات کا ذکر ہے۔ وہ ایسے کہ ان کے تخت کو تیز رفتاری کے ساتھ ہوا اڑا کر لے گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات بھی ان کے تابع دار تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس بنانا چاہا اور جنات کو تعینات کر دیا۔ وہاں پر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن چکے تھے اور ان کو اسی وفات کا پہلے سے علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب نوجوان ہی تھے، 20 سال کے تھے، تو وہ بادشاہ بن چکے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کی وفات سے مطلع کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ وصیت کر کے گئے کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں کہ اگر وہ دنیا سے پردہ کر جائیں تو ان جنات سے میری وفات پوشیدہ رکھنا، اور جنات مسلسل کام کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بیت المقدس کی تکمیل پر لگا دیا، لیکن چونکہ ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری وفات پوشیدہ رکھیے تاکہ جنات مسلسل کام کرتے رہیں۔ جنات کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، حالانکہ وہ وفات پا چکے تھے۔ اس پر جن یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہمیں کام کرتا دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ لاٹھی کو کھا لے، جس کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے۔ پھر لاٹھی کو زمین نے کھانا شروع کر دیا، لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جنوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین کو کہ وہ نبیوں کا وجود کھاتی ہی نہیں۔ آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے حضور ان کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کی مجال نہیں۔ آیت نمبر 28 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے ہے، جو قبول کر لے تو اس کے لیے دعوت نجات ہے۔ اگلی آیت میں اسی آیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کی کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ پچھلی امتوں کے لوگ خوشحال تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، اپنے مقبولیت کو وہ اس کی دلیل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے، اور رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی کر کے امتحان لیتا ہے اور کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے سوال ہے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور رسولوں کو جھٹلایا، ان سے قوت اور دبدبہ میں وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکے تھے۔ آخری آیات میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس سے آگے سورہ فاطر ہے۔ اس کی آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ برحق ہے، اور دنیاوی زندگی کی لذت میں کھو کر کہیں تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ آیت نمبر 9 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے کہ انسان کو جو اس کی تخلیق کی طرف جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ انسان سرکشی کا شکار نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے کہ کس کی عمر میں درازی یا کمی کرنا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، تم اس سے زیور بھی بناتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ پھر فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے اور ظلمت سے تشبیہ دی گئی ہے، ایمان والوں کو آنکھوں والا کہا گیا ہے اور سایہ کہا گیا ہے جو زندہ ہیں۔ اگلی آیات میں بتایا کہ یہ جن کو جھٹلانے والے موجود ہیں یہ اس دور میں ہے جب ان کو یہ رسولوں کو جھٹلانے والے موجود ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھل، پہاڑی سلسلے اور مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع سے انسان اور مختلف رنگوں کے لوگ، اور انسان اور جانور اور مختلف رنگ، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ جو علماء کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے پاس علم ہے۔ جو بندہ رب کو نہیں جانتا وہ نہیں ڈرتا، اور جو جان لیتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرتوں والا اور کتنی طاقتوں والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں،
اس لیے تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی برگزیدہ خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لیتے ہیں، اور جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان صالح بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔